नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 126 से 126 का आगाज़ कर रहे हैं, इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें, आमीन। अपने सबक का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा जायज़ा कि हमने अपने पिछले लेसन में क्या पढ़ा। आयत नंबर 125 आयत नंबर 125 में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया था कि जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने वाली की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मुकाम पर इब्राहीम खड़े हुए थे इसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहीम और इस्माइल को कहा कि तवाफ़ करने वालों और इतिकाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखो। यानी हम पीछे जान कर आए थे कि अमामत का काम मिला उन्हें, और फिर अमामत का काम क्या फिर मिल रहा है साथ में कि आप अल्लाह के घर की सफाई भी साथ में रखें। फिर कुछ अहकामात भी अल्लाह ताला ने दिए। देखें, चुनाव हुआ ना, फिर हमने वहाँ पर तज़किया भी किया था और गौर फिक्र भी किया था और कुछ पॉइंट्स भी लिए थे और हमने उस पर वजाहत से बात भी की थी। और उन वजाहत में ये भी था कि मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह जो है उससे क्या मुराद है। इसके अलावा जो है अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अपने घर के बारे में वादा लिया था, और वो वादा क्या था कि वहाँ पर करना क्या है। वहाँ पर रकू की बात हुई, सजूद की बात हुई। इसके अलावा हमने पीछे ये भी जाना कि बैतुल्लाह में लोगों की मसरूफियात क्या क्या होनी चाहिए, उस पर भी हमने तफसीली बात की। अब हम साथ में देखते हैं आयत नंबर 126 को कि इसमें अल्लाह ताला ने कौन से अहकामात दिए हैं। फिर इंशाल्लाह हम आयत का रब्त लेते हुए आयत को एक साथ देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आयत देख लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तर्जुमा देखते हैं और फिर इसकी मुख्तसर तफसीर पे बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहू मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्म अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। तर्जुमा देख लें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब इब्राहीम ने कहा, ए मेरे रब, इस जगह को एक अमन वाला शहर बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिज्क दे जो इनमें से अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए। फरमाया, और जिसने कुफर किया तो मैं इसे भी थोड़ा सा फायदा दूंगा, फिर इसे आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा और वो लौटने की बुरी जगह है। वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ा बलदा, और जब इब्राहीम ने कहा कि ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे। यहाँ पर इसकी वजाहत देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की, अल्लाह ताला इसे अमन की जगह बनाए और उसके रहने वालों को फलों में से रिज्क अता फरमाए। फिर दूसरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का अदब करते हुए अहले ईमान की क़ैद लगाई। फिर यहाँ पर देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से क्या दुआएं मांगी। तो यहाँ पर उन्होंने 8 दुआएं मांगी हैं। नंबर 1 कि अल्लाह इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इन 8 दुआओं के साथ साथ अपनी ज़ात को भी रख के कहें, अल्लाह से दुआएं मांगे कि अल्लाह मैं जिस जगह पर भी मौजूद हूँ इसको अमन का शहर बना दे। फिर लिखें
پھر غور کریں کہ اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانیں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیجیے. یہی دعا کریں اپنے لیے. پھر کہیں کہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول فرمائیے. مانگیں اپنے اللہ سے دعا کہ اللہ مجھ سے بھی دین کی کوئی خدمت قبول فرما لے. پھر چوتھا دیکھیں کہ اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے. ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لیں. پھر اللہ ہماری نسل میں سے ایسے لوگ اٹھائیے جو تیرے مسلم ہوں. اللہ اکبر. اس دعا پہ غور کریں. جو تیرے مسلم ہوں. یہ نہیں کہا کہ وہ اس جماعت سے ہوں، اس فرقے سے ہوں، اس کو ماننے والے ہوں. تیرے مسلم ہوں، قرآن و سنت کے پیروکار ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیے. پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی نا، یہاں پر ہم نے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ تمام دعائیں مانگی تھی. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے نا تو ان سب دعاؤں پہ تفصیلی بات بھی ہوتی جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ سیدنا ابراہیم نے صرف اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے دیکھیں ایک اور بات کہ رزق کی دعا کیوں مانگی. تو حضرت ابراہیم نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ظالموں کے لیے نہیں. اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے رزق کے لیے دعا کی تو مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ومن کفر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہاں پر تھوڑے سے فائدے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے، تھوڑا سا دنیا کا رزق، تھوڑی سی دنیا کی شہرت، تھوڑی سی دنیا کی نامی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بیس المصیر، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا انجام بھی ساتھ میں بتا دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا جو انکار کرے گا اس کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب میں دھکیلوں گا جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، اور صحابہ اکرام آپ کے دونوں طرف تھے. آپ نے بیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا. اس کا کان ایک طرف سے چیرا ہوا بھی، یعنی کہ اس کے ایک کان کی طرف جو ہے وہ چیر بھی دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرے گا. ہم اسے لے کر کیا کریں گے کیونکہ یہ تو مردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر یہ بیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مر چکا ہے، اسے کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے. مسلم 7418 کی یہ حدیث ہے. پھر اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. ترمذی 2320. اب یہاں پر ساتھ میں تھوڑا تزکیہ بھی دیکھیں کہ امن کی جگہ، پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کس جگہ کو امن کی جگہ بنایا گیا، سکون والی جگہ بنایا گیا. تو جب انسان کے پاس امن بھی ہو، انسان کے پاس سکون بھی ہو تو اولاد کا خیال کیوں نہ آئے؟ اولاد کے لیے ہدایت مانگ لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب دنیا بھی مانگ رہے ہیں، ہدایت بھی مانگی اور ساتھ دنیا مانگ رہے ہیں. ہمیں اجازت ہے، اس آیت کی روشنی میں دیکھیں ہمیں اجازت ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں مانگیں. والدین کی دعا بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے. بچوں کے لیے بڑی بڑی دعائیں مانگا کریں. آپ اگر ماں باپ ہیں نا تو آج سے اپنے بچوں کے لیے کچھ کم نہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو امام بنا،
دین اسلام کے وہ پیروکار بنا جو کہ قیامت تک کے لیے نسل در نسل توحید کا جھنڈا قائم کرنے والے ہوں۔ مانگے اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ چنے گا انشاءاللہ، ہماری نسلوں کو چنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو دین کی طرف تھوڑے سے بھی آ گئے ہیں، اگر ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں، کہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہوگا۔ یہاں دو باتیں خاص طور پر نوٹ کر لیں۔ ایک تو یہ کہ بنجر اور صحرا میں کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ پھل مانگ رہے ہیں، میوے مانگ رہے ہیں، پاکیزہ کھانا مانگ رہے ہیں، اور بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے، لیکن انہیں کیا ہے؟ نظریں اللہ پر ہیں، بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ قبول کرے گا، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں۔ اب دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے، اس زمین پر ملتا ہے، اور وہ پھل جو اتنے اتنے مہنگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ ایسے وہاں پر رونقیں لگائی ہوئی ہیں ان پھلوں کی۔ اور جب یہ پھل مانگے گئے تھے تو دیکھیں دعا قبول کب ہوئی، کتنے عرصے بعد ہوئی۔ جب یہ دعائیں قبول ہوئیں تو حضرت ابراہیم تو تب اس دنیا سے بھی پردہ کر چکے تھے۔ اب دیکھیں جب دعائیں مانگے نا اپنی اولادوں کے لیے، تو یہ مت دیکھا کریں کہ نہیں ابھی قبول ہوگی، کب ہوگی، اپنے کیونکہ آپ کی نسلیں بھی آگے چلیں گی انشاءاللہ۔ صحرا میں کھڑے ہیں، بنجر زمین پہ کھڑے ہیں، اور وہاں مانگ کیا رہے ہیں کہ اللہ پھل دے دے، میوے دے دے، ٹھیک ہے، اور بظاہر بنجر زمین ہے، صحرا ہے۔ آج کسی بھی آپ ریگستان میں کسی بھی بیابان جگہ پہ کھڑے ہو کر بولیں کہ اللہ کہیں یہاں پر آم کا ایک پیڑ ہو، کہیں ایسا ہو، دے دینا دے دینا، تو اللہ آپ 2 سال بعد کہیں جاتی ہیں تو وہاں پر ایسا کوئی باغ دیکھیں تو آپ حیران نہیں رہ جائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیکیاں کرنے کے بعد دعا مانگی ہے، پہلے کچھ کر کے دکھایا ہے، پھر دعائیں قبول ہوئی ہیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ کرنا تو پڑے گا، کچھ نیکی کا تذکرہ نہیں، کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے، بس سیدھی سادی دعا مانگی ہے۔ یہ نہیں بولا کہ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، قائم کر دیا، اس کے بدلے میں یہ کر دینا، یہ نہیں بولا، بس یہی کہہ رہے ہیں، بڑی پیار سے مختصر سی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج ہم کیا بولیں گے کہ اللہ تیرے راہ میں اتنے 10 روپے دے دیے، اس کے بدلے مجھے یہ دینا۔ اللہ اکبر۔ کبھی جائزہ لیں کہ ہم کتنی قربانیاں دے کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ہم کتنی نیکیاں کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ کسی کوئی دل پریشان ہے، کوئی دکھی دل ہے، اس کو سہارا دے دینا بھی تو نیکی ہے۔ ہم ایسا کر کے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، اگلے کو خوش کر دیا، کہیں کہ یا اللہ اس کے لیے بھی آسانی کر دے، میرے لیے بھی آسانی کر دے۔ بڑے بڑے کام کریں، اس دنیا میں کچھ بڑا بڑا کر کے مریں، ایسے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جو کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اللہ فرمایا آگے کہ جو کافر ہوگا میں اس کا بھی کسی قدر جو ہے فائدہ دوں گا، یعنی کہ جو کفر کرے گا دنیا تو اس کو بھی ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے خیر مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ سب کو دوں گا، اور ایک ہی معنی بھی ہے کہ شروع میں اللہ وقت دیتا ہے، چانس ملتا ہے، موقع ملتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے خاص لوگ ہی چنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے، اللہ ہدایت کے بعد ہمیں پھیر نہ دے اس خیر سے۔ ایک بات ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب تک سکون نہیں ہوگا اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکے گا، تو اپنے سکون کو مد نظر رکھیں، اور کوئی بھی ایسے انسان جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے سکون کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کہیں ان کا سکون خراب نہ ہو، کہ دین کا کام نہ رک جائے۔ سوچنے والے بنے، غور و فکر کرنے والے بنے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کوششیں کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 127 میں ان آیات کے ساتھ ان کا رب دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے غور و فکر کریں، دعائیں کریں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسی نواسوں کے لیے۔ آپ جس بھی رشتے میں ہیں دعائیں کریں، اور صرف روکھی سوکھی دعائیں نہیں کرنی، اس سے پہلے نیکیاں کریں، نیکیاں کمائیں۔ مسکرانا بھی نیکی ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، دلوں کو صاف کرنا بھی نیکی ہے، دلوں کو صاف کرنا بھی صدقہ ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی نیکی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ نیکیاں کریں چھوٹی چھوٹی، یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ بڑی نفرت ہے آپ کو کسی سے، بڑا ہی آپ کا دل بھرا ہوا ہے، اور آپ کا دل بھی نہیں کر رہا اسے معاف کرنے کو، مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس انسان کے لیے میرے دل میں خیر ڈال دے، کہ اگر میں کچھ بھی نہ کر سکوں تو کم از کم میں اس کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، کہ کہیں وہ غیبت نہ بن جائے،
کہیں وہ میرے اعمال میں ایسا کوئی عمل نہ بن جائے جو کہ روز قیامت میرے لیے جو ہے وہ سختی کا باعث بنے اور آپ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعتیں عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملیں گے انہی آیات کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے، تزکیہ کرتے ہوئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔